जब हम पीछे जाते हैं बिग बैंग के करीब, आज से 13.8, मगर बाद कहते हैं ऑलमोस्ट राउंड फिगर करते हैं 14 बिलियन ईयर्स अगो, 14 अरब साल पहले हम पीछे चले गए। और उसके बाद जब एक चीज वजूद में आती है, उस वक्त की कैफियत क्या थी, इसकी तरफ तवज्जो करते हैं। कुरान क्या कहता है, आए चैप्टर 41 वर्स 11 में अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा इस्तवा इलस समाई, फिर वो मुस्तवी हुआ, मतवज्जे हुआ अपनी शान के मुताबिक, इलस समाई, हेवंस की तरफ, अस्समा की तरफ, वहिया दुखानुन, और वो इस हाल में थे कि जैसे धुआं होता है, स्मोक, अद्दुखान, जो स्मोकिंग है सिगरेट है, इसको भी अद्दुखान कहते हैं। जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, क्योंकि कई हिंदू भी मिडिल ईस्ट में रहते हैं, दुबई वगैरह कहीं जाएं तो वहां नो स्मोकिंग एरिया के नीचे लिखा होता है अरबी में ममनूउत तदखीन, यानी स्मोकिंग करना मना है, नो स्मोकिंग। तो अद्दुखान कहते हैं स्मोक को। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब कायनात का यानी वजूद, पहला वजूद आया ना, पहला वजूद, उस वक्त हर चीज स्मोक की शक्ल इख्तियार कर गई थी। तो जब उसकी तरफ तवज्जो की तो ऐसे लगता था जैसे स्मोक है। वहिया दुखानुन, और ये वाओ हालिया है। मैंने अक्सर कई जगह पर नुक्ता रखा है अरबिक का ये, कि जब कोई फेल के आगे वाओ के साथ जैसे ये जुमला आया है, तो उसमें बसा औकात हाल बयान हो रहा होता है उस मफऊल का जिसकी तरफ तवज्जो की गई है। यानी जब अल्लाह ने तवज्जो की आसमान की तरफ, तवज्जो आसमान की तरफ हुई, तो आसमान क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट की हालत क्या थी, लाइक अ स्मोक, दुखान, वो स्मोक की तरह था। फकाल लहा वलिल अर्दी, तो उसने आसमान और जमीन के लिए कहा, एतिया तौ अन औ करहन, उन्होंने जमीन और आसमान के लिए कहा कि क्या पसंद से आते हो, ना पसंद से आ जाओ। उन्होंने कहा मौला तेरी फरमाबरदारी में आते हैं। कुरान ने बिगिनिंग के बारे में यह कहा कि जब तख्लीक हो रही थी तो उस वक्त समा की हालत स्मोक की थी, दुखान की। अजीब बात तो यह है कि ना उस वक्त कोई टेलीस्कोप थी, ना उस वक्त कोई आपके पास कोई नासा डिपार्टमेंट था, आज से 1400 साल पहले। तो पता कैसे चलता, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अब पता कैसे चला है। क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं, सादा लोग हमारे, एक सवाल उठता है ना, साइंस के ऊपर भी आपको सवाल उठाने चाहिए। वो कह सकते हैं कि जी दुखान था तो आज साइंस को कैसे पता चलेगा। साइंस रिवर्स एनोलॉजी पे काम करती है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। मगर आप अभी देखें, 1400 साल पहले अस्समा को दुखान जिस कुरान ने कहा था, आज साइंस अपने बिलियन बिलियन डॉलर्स खर्च करने और अपने दिमाग को दौड़ाने के बाद किस नतीजे पर पहुंची है। वन ऑफ द बिगेस्ट मैगजीन्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउट साइंस इज साइंस। साइंस जर्नल क्या कहता है 2010 के अंदर, 3 नवंबर 2010 में, वो क्या कहते हैं, हाउ द अर्ली यूनिवर्स क्लियर्ड अवे द फॉग। वो धुंध जो यूनिवर्स, अर्ली यूनिवर्स थी, जब स्टार्ट हुई थी तख्लीक, वो कैसे साफ हुई, उसकी धुंधलाहट कैसे खत्म हुई, वो धुंध कैसे थी। नीचे देखें, वो कहते हैं अबाउट 300,000 ईयर, यानी 3 लाख साल बाद, किसके, बिग बैंग के। बिग बैंग के 3 लाख साल बाद द यूनिवर्स वाज लाइक अ स्मोक फिल्ड चैम्बर। ऐसे लगता था जैसे धुएं का पटारा भरा हुआ है, धुएं का एक पूरा टब्बर भरा हुआ है, धुआं ही धुआं नजर आता था। अद्दुखान कुरान ने बयान किया, फ्रॉम विच लाइट कुड नॉट एस्केप, रोशनी नहीं निकल पाती थी, चीजें वजूद रखती थी। इसमें उसका जवाब है जो ये एतराज करते हैं। मैंने जो एतराज आपको बताना था ना, इसी में उसका जवाब भी है। वो कहते हैं चीजें वजूद रखती थी मगर स्मोक फैल जाने की वजह से, वाहिया दुखानुन, धुआं फैल जाने की वजह से रोशनी पास नहीं करती थी, डिम हो जाती थी, बजम हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। आसान लफ्जों में तो चीजें गोया वजूद नहीं, नजर नहीं आ रही थी, कि विजिबल नहीं होते थे स्टार्स और जो उसके पुर्जे हैं, आसान लफ्जों में समझें। सेकंड लाइन में देखें, द स्मोक एक्चुअली अ गैस ऑफ लाइट ट्रैपिंग हाइड्रोजन हैड क्लियर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्मोक जो है, वो जो गैस नुमा बादल बने हुए थे, वो हटना शुरू हो गए, जिनमें हाइड्रोजन वगैरह थी, वो क्लियर होना शुरू हुए। और क्या अलाउ किया उन्होंने, अलाउइंग स्टार्स एंड गैलेक्सीज टू बिकम विजिबल, एग्जिस्ट नहीं, विजिबल। इसका मतलब यह है कि जमीन और आसमान के बुनियादी पुर्जे, ऑब्वियसली जब बिग बैंग हुआ उसके 3 लाख साल बाद दुनिया अपनी शेप में नहीं आई थी, पता नहीं किस हाल में थी, ना दूसरे सियारे थे,
عربی زبان کے اندر بعض اوقات ما یکون کا اعتبار کیا جاتا ہے. ما یکون کا اعتبار کیا مطلب ہے کہ جو چیز آگے فیوچر میں ایک شکل اختیار کرے گی اس کے اوپر بول دیا جاتا ہے وہ نام. یہ لاجیکل ہے. مثال کے طور پر ایک گھر بن رہا ہوتا ہے خالی چٹکل میدان کے اندر گھر بن رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں یار آ تجھے اپنا گھر دکھاؤں, گھر دکھاتا ہوں. وہ آپ کا دوست آتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر, تو وہ گھر بن رہا ہوتا ہے مگر آپ اس کو اپنا گھر کہتے ہیں, آپ اس کو اپنا گھر کہتے ہیں حالانکہ وہ بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بھی انسان ما یکون کا اعتبار کرتا ہے, جو چیز ان فیوچر اسٹیبلش ہو جاتی ہے اس کے مائنڈ کے اندر کہ یہ اس لیے ہے, اس کو وہ یہی کہتے ہیں. اس کی ایک اور مثال لے لیں. مثال کے طور پر جیسے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے, مگر جیسے اس کے جینڈر کا پتہ چلتا ہے یا کلیئر ہوتا ہے جینڈر, تو لوگ جو ہیں اس کا نام بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے لیے کپڑے بھی لینا شروع کر دیتے ہیں, اس کے لیے کھلونے بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ ابھی تو وہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا. ما یکون کا اعتبار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز ابھی وجود میں نہیں آئی, پھر بھی اس کے لیے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں جیسے گویا وہ ایگزسٹ کرتی ہے, جیسے وہ ایگزسٹ کرتی ہے پریکٹیکلی. تو قرآن نے بھی زمین اور آسمان کو ان کے پوٹینشلی ایگزسٹ کرنے کی بنیاد کے اوپر مخاطب کیا, کیونکہ ان کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ ایک زمین بنے گی, اس میں انسان بسے گا, وہ کل کو اپنے مالک کے سامنے پیش ہوگا. یہ پورا پلان تھا آغاز سے اللہ کے ہاں. تو جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی چیز میں اس کا جواب دے دیا گیا کہ allowing stars and galaxies to become visible, کہ وہ نکھر کر سامنے آ سکیں. دھواں چھٹنے لگا, وہ سموک ہٹنے لگا. ثم استوى الى السماء وهي دخان, وہ دھواں تھا. اور آخری لائن میں آپ دیکھیں, the smoke was cleared away by a blaze of ultraviolet radiation from the earliest galaxies. اس سے پہلے کچھ وجود تھے, کچھ گلیکسیز کے, تو ان سے جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز نکلتی تھیں اس نے دھوئیں کو چھٹانا شروع کر دیا. خیر فار وٹ ایور ریزن ہم اس چیز کے انکار نہیں کرتے کہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کیسے ہو رہا, کون کر رہا کو ختم نہیں کر سکتا. کیسے ہو رہی چیز کون کر رہا کو ختم نہیں کر سکتی, یہ ہے اصل مسئلہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج تو بگ بینگ ہو چکا, یہ دھرتی بن چکی, زمین آسمان بن چکی, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا اس وقت سموک ہے؟ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ سوال ہے نا ایک سائنس کے اوپر کہ آپ نے کیا دیکھا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائنس میں اسپیشلی کاسموس کے اندر یا کاسمولوجی کے اندر بہت سی چیزیں ریورس اینالوجی پہ بھی کام کرتی ہیں. مثال کے طور پر 1930s یا 2030s میں ہبل ہے, ہبل ٹیلیسکوپ جب بنی تو اس نے جب سٹارز کو اور پلانٹس کو آبزرو کرنا شروع کیا ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے, تو اس کو ایک شفٹ آف لائٹ نظر آیا. جو پلانٹس اور جو سٹارز دور ہوتے جاتے ہیں کچھ عرصے بعد, یعنی یہ سمجھیں کہ دور نہیں ہوتے بلکہ لال ہوتے جاتے ہیں, تو اس نے یہ دیکھا کہ جو سفر کر کے دور ہوتے جاتے ہیں وہ تو لال ہوتے جاتے ہیں, ریڈ شفٹ اسے کہتے ہیں, اور جو جتنے قریب ہوتے ہیں اتنے بلو ہوتے ہیں. یہ عجیب بات تھی. تو اس کو پتا چلا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں, دور جا رہی ہیں, کیونکہ جو پہلے بلو تھے کچھ سال بعد وہ ریڈ ہوتے جا رہے تھے, تو دیٹ مینس کہ وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. اس نے ریورس اینالوجی بنائی, دیٹ مینس کہ ایک انیشل سنگولیرٹی تھی اور بلا 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 ساری وہ ڈیٹیل چلی, اس کے اندر مختلف کمپلیکیشنز بھی ہیں. خیر, اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ سموک تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹیلیسکوپس کے ذریعے مختلف گلیکسیز کو آبزرو کیا گیا تو پتا چلا کہ جو نیو سٹارز فارم کرتے ہیں وہ کس طریقے سے فارمیشن ہوتی ہے, یعنی ایک سٹار کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے. اور چونکہ سن بھی ایک سٹار ہے, یہ ساری گلیکسیز جو ہیں یہ سٹارز سے بھری ہوئی ہیں, تو ان کی فارمیشن کے لیے وہی فارمولا ہونا تھا. مثال کے طور پر آپ کو بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے دنیا میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ گنتی کے 100-200 بچوں کا ٹیسٹ کریں, 100-200 بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, 10-15 انسانی بچوں کا ٹیسٹ کریں, آپ کو پتا چل جائے گا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. تو ایسے جب کاسموس کے اندر نیو سٹارز فارم ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو اس طرح فارم ہوئے ہیں دیٹ مینس کہ ہماری گلیکسی بھی اسی طرح فارم ہوئی ہوگی. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. تو ذرا دیکھیں ناسا کیا کہتا ہے آن سٹار فارمیشن. ناسا کا آپ کے سامنے آرٹیکل ہے, سٹار فارمیشن کے اوپر وہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں سٹارز آر بورن ود ان دا کلاؤڈز آف ڈسٹ. جو سٹارز کی فارمیشن ہوتی ہے وہ دھول کے بادلوں میں چھپ کر ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے پوری ایک سکیم ہے کہ جیسے جیسے پارٹیکلز مختلف اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں, اس ہیٹ کی وجہ سے دھواں
چھٹ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ویزیبل ہو جاتے ہیں. یہ میں آسان بھاشا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس کو گرپ کر سکیں. تو ان کی چونکہ گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے, چھوٹی 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 پارٹیکل وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں گریویٹیشنل فورس ہیٹ پکڑتی ہے اور وہ پکڑتے 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 گولے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں, یا مختلف جو بھی شیپ انہوں نے ایز پر دیئر اسٹرکچر اور ان کی جو فورس ہے اس کے مطابق, اور وہ چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. تو وہ کہتے ہیں وہ گیس اور ڈسٹ کس طریقے سے سٹار کی فارمیشن میں کام آتے ہیں. کلاؤڈ سپن کر رہے ہوتے ہیں, سپن, اور گیس اور ڈسٹ کے وہ بنے ہوئے کلاؤڈز وہ سپن کرتے ہیں. obviously گریویٹیشنل فورسز کام کر رہی ہیں تو وہ روکیں گے تو نہیں, اسٹل تو نہیں رہیں گے, تو وہ سپن کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر ایک سموک آپ کو شکل نظر آتی ہے, کلاؤڈ کی شکل نظر آتی ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک آبزرویٹری ہے, آبزرویٹری نارملی کاسموس کے اندر یا ایسٹرو فزکس کے اندر وہ اسٹیشنز مانے جاتے ہیں جہاں ٹیلیسکوپس لگا کے بڑی بڑی خرد دور بینیں بڑی بڑی لگا کر مختلف سیاروں کی اسٹڈی کی جاتی ہے کہ ان کی پیمائش کتنی ہے, سفر کیسے کرتے ہیں, ان کی موومنٹ کیا ہے, یہ کتنا دور جا رہے ہیں, کتنا قریب ہیں, اب کیوں ہیں ایسے, یہ سارا ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے آبزرویٹری کے اندر. ایک آبزرویٹری کا آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں جو یو کے اندر ہے, اور ان کی سائٹ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, کاسمک ڈسٹ. یعنی جب سٹار فارمیشن ہوتی ہے, یونیورس فارم ہوتی ہے, تو اس وقت ایک ڈسٹ کریٹ ہوتی ہے. او اللہ اکبر. ثم استوى الى السماء وهي دخان, آسمان کی طرف متوجہ ہوا, وهي دخان, وہ ایک ڈسٹ تھا, کاسمک ڈسٹ. مگر یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے, انڈر لائن کیا ریڈ, اس کو دیکھیں, وہ کہتا ہے اٹ از ناٹ دا سیم ایز دا ڈسٹ یو فائنڈ ان یور ہاؤس. یہ اس طرح کی ڈسٹ نہیں ہوتی جیسے آپ اپنے گھر میں پاتے ہیں, بٹ مور لائک اسموک. یہ اسموک کی طرح ہوتی ہے. کیا پتا چلا آپ کو؟ اسموک ایک بڑا ہلکا پھلکا سا گیس کا ببولا آپ کو دکھائی دیتا ہے اڑتا ہوا, جیسے بادل ہلکے پھلکے سے آپ کو اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ببولا. مگر جو ڈسٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایسے پارٹیکلز obviously ہوتے ہیں جو آپ کے گھروں کے اندر ہیں, وہ اور طریقے کے ہوتے ہیں. اسموک تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو بائی نیچر انہوں نے کہا کہ وہ ڈسٹ سے زیادہ بہتر ہے اس کو اسموک کہا جائے. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ ٹچ بیٹھتا ہے سٹار فارمیشنز کی اس ٹیکنیک کے اوپر جو ٹیلیسکوپس اور بلین اینڈ بلین ڈالرز خرچ کرنے کے بعد, اسٹڈی کے بعد جس طرف لوگ پہنچے ہیں, قرآن نے اس کو بیان کیا تھا, وَهِيَ دُخَانٌ. یہ اللہ کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے. ایک کتاب ریکمینڈ یہاں میں کرنا چاہتا ہوں اس پورے پروسیس کو پڑھنے کے لیے. آپ کی اسکرین کے اوپر دا فرسٹ 3 منٹس, اسٹیون ونبرگ. دا فرسٹ 3 منٹس کا مطلب کیا ہے کہ جب بگ بینگ ہوا اس کے بعد جو پہلے 3 منٹ اس یونیورس کے اوپر گزرے ہیں اس میں کیا کیا ہوا ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے. مگر ویری پریسائزلی اس کا چیپٹر 5 جو ہے اس نے ہاٹ ریسپی فار دا ہاٹ یونیورس ایک ریسپی ایکسپلین کیا چیپٹر 5 کے اندر. اس میں ڈیٹیل سے اس نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے مختلف گیسز تھیں جو بادلوں کی شکل اختیار کی ہوئی تھیں جب یونیورس کا آغاز ہوا ہے. یہ تو تھا پہلا سائنٹیفک فیکٹ جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا تھا دخان کے حوالے سے.